आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद सुहेब आज आपके सामने फिर एक बार हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं हमारे तमाम व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक की रमज़ान मुबारक कहता हूँ। आज दी गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट आपके लिए रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने के लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आया है। रमज़ान के महीने में हमारे साथ आज खुसूसी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हमारे सेशन में सबसे पहले मौलाना जावेद मिसबाही साहब, मुदर्रिस दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा व इमाम मस्जिद खदीजतुल कुबरा का मैं हमारे पास वेलकम करता हूँ और खैर मक़दम करता हूँ। उसी के साथ हमारे शाकिर नूरी जो मुबल्लिग़ सूरी दावत इस्लामी है और नातक़ा हैं, मैं उनका भी हमारे सेशन में वेलकम करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। मौलाना, सबसे पहले यही सवाल आपसे रहेगा कि रमज़ान की आमद हो चुकी है, आज दूसरा रोज़ा चल रहा है, तो ऐसा रमज़ान नज़र नहीं आ रहा जो अमूमन हर रमज़ान नज़र आता है, तो लोगों को आप किस तरीके से तरगीब देंगे कि ये स्पेशली लॉकडाउन में रमज़ान किस तरीके से गुजारें? सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुबारकबादी है आपके इस चैनल को कि जिसके ज़रिए से माह रमज़ान मुबारक की अहमियत और इफ़ादियत से मुताल्लिक़ अहले इल्म के दरमियान आप पहुँचकर कुछ मालूमात इकट्ठा करके उन तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह आपको सबको जज़ाए खैर दे। माह रमज़ान मुबारक इस लॉकडाउन में कैसे महसूस हो रहा है? हमारी नज़र तो इस चीज़ पर है कि रमज़ान मुबारक मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ से गुजारने का हुक्म दिया है, उस अंदाज से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर हमारी गुफ्तगू हो। इस्लामी तालीमात के साथ हमेशा एक चीज़ सामने आती रहती है, माहौल, सोसाइटी, कल्चर, तरीक़ेकार, हमारा बनाया हुआ सिस्टम। इसीलिए आप गौर करें कि इस्लाह मुआशरा के नाम से बारहा जलसे होते हैं, ये बात बताने के लिए कि जो हमने मुआशरा बनाया है वो इस्लाम का है या नहीं है। इसीलिए इस्लामी मुआशरे का नाम, इस्लाह मुआशरे का नाम एक लफ्ज़ दिया जाता है। ये मुल्क के जो हालात हैं या पूरी दुनिया के जो हालात हैं, इस ज़िम्न में रमज़ान मुबारक कैसे गुजारें, रमज़ान मुबारक कैसे गुजारें, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शाबानुल मुअज़्ज़म की 29 को जो खुतबा इरशाद फरमाया इस्तक़बाल माह रमज़ान में, उस पर अगर हम गौर करें तो वही हमारा तरीक़ा है कि हम उसको अपने माहौल में ढालें, चाहे वो हालात कैसे भी हों, बहुत खुशहाली के हालात हों, बहुत तंगदस्ती के हालात हों, और हालात हमारे पास दुश्मन हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ हो, वो बला मुसीबत हम पर आ गई हो, तब भी हमारे पास वही रोशनी और वही तरीक़ेकार हमारे लिए रमज़ान गुजारने का है। उसके अलावा अगर हमने अपनी सोसाइटी या माहौल में कुछ अलग तरीक़े बना लिए हैं तो बस मैं यही कहूँगा कि फिर पलट आएँ उसी जानिब कि वही मुआशरा, वही तरीक़ा जो हुजूर ने बयान किया, वही बहुत अच्छा तरीक़ा है। बिल्कुल, और भी बहुत सारे मसाइल पर हम बात करेंगे जो रमज़ान मुबारक में हमारे व्यूवर्स को, हमारे लोगों को सामने आ रहे हैं। उससे पहले मैं हमारे नातक़ान शाकिर नूरी से दरख्वास्त करता हूँ कि आमद रमज़ान पर एक कलाम भी सुना दें ताकि लोगों का दिल भी मुलविस हो जाए इस चीज़ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए एक इल्तिजा है ना आका की बारगाह में कि इस माह मुबारक में मदीने की हाज़िरी नसीब हो। आमीन। रमज़ान मदीना, 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 रमज़ान मदीना। अल्लाह दिखा दे मुझे रमज़ान मदीना, अल्लाह दिखा दे मुझे रमज़ान मदीना। आती है यही लब पे दुआ रोज़ शबीना, रोज़ शबीना। रमज़ान मदीना, रमज़ान मदीना, रमज़ान मदीना, रमज़ान मदीना। इफ्तार करो मस्जिद नबवी के सहन में, इफ्तार करो
ذہن میں آقا کی معیت میں ملے حج کا خزینہ، آقا کی معیت میں ملے حج کا خزینہ، آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شمینہ، روز شمینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ، رمضان میں عمرے کی سعادت مجھے دے دے، رمضان میں عمرے کی سعادت مجھے دے دے، رمضان میں عمرے کی سعادت مجھے دے دے، سعادت مجھے دے دے، مل جائے میری زیست کو لمحات سکینہ، مل جائے میری زیست کو لمحات سکینہ، آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شمینہ، روز شمینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ، سحری کی وہ رونق درکار پہ دیکھو، سحری کی وہ رونق سرکار پہ دیکھو، سحری کی وہ رونق سرکار پہ دیکھو، دربار میں دیکھو، اللہ میرا گھر، اللہ میرا گھر، اللہ میرا گھر بھی ہو محروم کہیں نہ، آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شمینہ، روز شمینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ، رمضان مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رمضان مدینہ بہت خوب ماشاء اللہ شاکر نوری صاحب اپنے مخصوص انداز میں ہماری ویورز کو سنا رہے تھے۔ تو مولانا ایک لوگوں کے سامنے ایک پریشانی یوں بول سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کہ تراویح ایک رمضان جیسا ہی سنتے ہیں تو تراویح ایک خصوصی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ اس بار تراویح کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، تو گھر میں تراویح پڑھنے کے لیے یعنی کہ ابھی اس ماہ مبارک میں ایسی سچویشن میں تراویح کس طریقے سے ادا کریں، اس کے کیا مسائل ہیں، آپ اگر لوگوں تک بتا سکیں تو وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قیام اللیل، رات میں قیام کرنے کی ایک فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کرنے کو ذکر فرمایا کہ ماہ مبارک میں جو بندہ رات میں قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو تراویح کا اہتمام جو ہمارے پاس ایک عادتاً تھا کہ مسجدوں میں 10 دن کی تراویح اور 6 دن کی تراویح، 27 دن کی تراویح، یہ ایک ماحول میں اچھا رچا بسا گیا تھا۔ بہت سارے لوگ جو نمازوں کی عادی نہیں تھے اس ماہ مبارک کی برکت سے وہ کچھ دن تو مسجد تک یا تراویح کے نام پر جمع ضرور ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی ضرور بتائے جاتے تھے کہ جو لوگ 10 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں، جو 6 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ قیام اللیل پر عمل کریں۔ قیام اللیل کا معنی ہوا کہ چاند دیکھ کر تراویح شروع کریں، چاند دیکھ کر تراویح ختم کریں۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جو ماحول علماء کی زبان سے بتایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا، اس پر عمل آوری عوام نہیں کر پاتی تھی یا چند لوگ ہی کر پاتے تھے، آج اچھا موقع ہے کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیام اللیل کے لیے آپ کے پاس مکمل وقت ہے، بلکہ پوری رات بھی اگر قیام کریں پھر دن میں آرام کریں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ آج تو رب کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے بندہ انفرادی طور پر بھی کوشش کرے تو رب کی بارگاہ سے ایسا نہیں کہ وہ دھتکار دیا جائے گا، بلکہ رب کے حضور تو بندہ اجتماعی طور پر آئے، انفرادی طور پر آئے، رات کی تاریکی میں آئے، دن کے اجالے میں آئے، روتے ہوئے آئے، گڑ گڑاتے ہوئے آئے، بلکہ رب کو اپنا مانتے ہوئے آئے۔ ہر لہجے میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش کے لیے بالکل ہی آمدہ ہے، اور رب کے حضور بندہ انداز سے جائے تو اس کی طرف سے صدا ہے جس کو ڈاکٹر اقبال نے بڑے اچھے لہجے میں کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی، طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، تم میں کوئی حور کا چاہنے والا ہی نہیں۔ تو آج اچھا موقع ہے کیونکہ
کل 10 دن کی تراویح ہوتی تھی تو بعد میں کاروبار یا مصروفیت کا ایک بہانہ ہوتا تھا تو بندے چھوڑ دیتے تھے. آج تو کوئی بہانہ نہیں ہے، بلکہ رب کی طرف سے یہ اچھا ایک موقع ہے کہ آج رات بھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہو جائیں. بہت اچھی بات ہے کہ تراویح کا اہتمام ہو، اور تراویح میں 20 رکعت تراویح ہو. آپ قرآن کے ذریعے سے، مکمل قرآن کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں. وہ میسر نہ ہو تو جنہیں 10 صورتیں یاد ہیں وہ 10 صورتوں کے ذریعے سے کریں. جنہیں 10 صورتیں بھی یاد نہ ہو، 2 ہی صورتیں یاد ہوں، 2 رکعت میں اسی کو دہراتے رہیں اور تراویح کا اہتمام کریں. قیام اللیل کے فضائل کو حاصل کریں. رب کو بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ کوئی اپنی عظیم نیند کو قربان کر کے اس کے سامنے سر اپنا جبیں جھکا دیتا ہے تو اس کو بڑا پسند آتا ہے. اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ جو 4 رکعت کے بعد ایک تراویح کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو اگر وہ تسبیح یاد نہیں ہے تو وہ تسبیح پڑھنا ضروری ہے یا پھر کیا اس کا مسئلہ؟ ہاں، اس میں مسئلہ یہ دیکھیں کہ تراویح خود سنت مؤکدہ ہے، یہ واجب اور فرض نہیں. اب اس کے درمیان جو بھی چیزیں آئیں گی وہ بھی قریب جو ہے نا فرض و واجب ہوں گی. جب تراویح شروع کر دی جائے تو اس کے بعد قیام وغیرہ یہ سارے واجبات ہو جائیں گے، ضروری ادا کرنا ہوگا. تراویح اصل میں عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آرام لینا. اہل علم نے کہا ہے کہ جو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے تو 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا آرام لے. اب آرام لینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے اہل علم نے کچھ رائج کر دیا کہ آرام لینے کے لیے خالی کیوں بیٹھیں، کچھ تسبیحات پڑھیں. اگر آپ غور کریں تو بہت جگہوں پر 4 رکعت کے بعد بھی تسبیح نہیں پڑھی جاتی. ہمارے دکن کے علاقے میں بڑے اہتمام کے ساتھ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور یہ معمولات ہیں اور یہ طریقہ کار ہیں. لیکن شریعت کے نزدیک اس کی حیثیت واجب یا فرض کی نہیں بلکہ ایک مستحب امر کی طرح ہے. اگر کس کو مروجہ تسبیح یاد نہ ہو تو اس کے بجائے درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے بجائے دیگر اذکار کر سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے، تھوڑا سا راحت لے سکتا ہے تاکہ دوسری 4 رکعت کے لیے وہ اور تیار ہو جائے. یہ واجب اور فرض نہیں، اور نہ الفاظ بھی اس کے واجب اور فرض ہیں کہ یہی الفاظ پڑھے جائیں. ہاں، جو عام طور پر رواج پا گئے ہیں الفاظ بہت اچھے ہیں، اس میں اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تقدیس کے بہت اچھے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. وہ اگر پڑھے جا سکتے ہیں تو بہتر، نہیں پڑھے جا سکتے ہیں تو دوسرے اذکار بھی اس میں روا ہو سکتے ہیں. تو تراویح کے لیے قرآن پاک کا ہی پارہ بپارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، جتنے صورتیں یاد ہیں اتنی صورتوں سے تراویح ادا کی جا سکتی ہے. اور ایک جس طریقے سے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو عموماً لوگ گھر میں جماعت بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو گھر میں جو جماعت بنا کر نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے کہ اذان دینا ضروری ہے یا پھر اس کے کیا شرائط ہیں؟ جماعت کے مسائل میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر 2 آدمی ہوں تو 2 آدمی بھی اپنی جماعت بنائیں. جماعت بنانے کے طریقے میں افضل طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے وہ گھر میں پڑھ رہے ہو یا مسجد میں پڑھ رہے ہو اذان کہی جائے. میدان میں بھی پڑھ رہے ہو تو اذان پڑھی جائے. یہ مستحب اور مسنون طریقہ ہے، لیکن واجب اور فرض نہیں کہ اذان دی جائے. بہتر طریقہ ہے کہ اذان دی جائے چاہے گھر میں پڑھ رہے ہو یا باہر پڑھ رہے ہو. اقامت کہی جائے، اقامت کہہ کر جو ہے جماعت قائم کی جائے، چاہے 2 افراد ہوں یا زیادہ افراد ہوں. تو اذان اور اقامت یہ مسنون چیزوں میں سے ہے، نماز کے فرائض و واجبات میں سے نہیں. لیکن چھوڑا نہ جائے. اذان کی ایک اپنی برکتیں ہیں. اگرچہ آپ کے گھر کے بازو میں مسجد ہے، وہاں کی اذان دوسری جگہ تک بھی پہنچ رہی ہے، لیکن آپ گھر میں الگ سے جماعت بنا رہے ہوں تو بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ اذان پڑھی جائے. میں تھوڑی یہاں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ شریعت کے جو مسائل ہیں وہ اپنا درجہ رکھتی ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب. عوام میں ایک بات زیادہ تر رواج پاتی ہے، کرنا کیا ہے. جو کرنا ہے وہ کرنے والی شے کو واجب یا فرض کے درجے میں رکھ دیتے ہیں اور نہ کرنے والی چیز کو حرام کے درجے میں رکھ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. کرنے والی میں بھی درجہ بندی ہے. جیسے نماز ہم شروع کرتے ہیں، نماز میں قیام فرض ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ واجب ہے، ضم سورہ ملانا واجب ہے، 3 آیت کی مقدار ملانا واجب ہے، پھر اس کے بعد آپ جتنا زیادہ کریں گے یہ مستحب ہے، نماز اس سے بھی ہو جاتی ہے. تو مستحب، واجب، فرض یہ ایک درجہ بندی ہے. اس کی رعایت معلومات میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ماحول کی پیروی کرنے کے بجائے شریعت کی پیروی ہو کہ ہاں ہمیں یہ میسر آ جائے تو ہم یہ کر لیں، اگر یہ میسر نہ ہو تب بھی ہماری عبادتیں رائج ہیں اور ہماری عبادتیں ہوتی رہتی ہیں. بالکل. تو یہ تراویح اور گھر میں جماعت بنا کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں بھی تراویح کا اہتمام شروع ہو چکا ہے اور
مکہ میں بھی شروع ہو چکا ہے. تو وہی مدینے کی یاد دلانے کے لیے ہم پھر شاکر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کلام پڑھے پھر سے مدینے کی یاد تازہ ہو جائے. میں مدینے چلا 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 کرم ہو گیا مدینے چلا چلا کرم ہو گیا میں مدینے چلا چلا مدینے چلا چلا مدینے چلا چلا کی کیا شان ہے ماہ رمضان ہے کی کیا شان ہے ماہ رمضان ہے کی کیا شان ہے ماہ رمضان ہے دیا قافلہ مدینے چلا چلا دیا قافلہ مدینے چلا کتنا روشن مدینے کا دربار ہے ذرہ ذرہ وہاں وہاں تو مہتاب ہے کتنا روشن مدینے کا دربار ہے ذرہ ذرہ وہاں وہاں تو مہتاب ہے معطل معطل وہاں کی فضا ہے معطل معطل وہاں کی فضا چلو نہ چلو میں چلا میں چلا میں چلا میں چلا میں چلا میں چلا کیا بتاؤں دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں دل کو کیسی خوشی جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا چلا یہ میں نے سنا میں مدینے چلا چلا مدینے چلا چلا مدینے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مدینے چلا میں مدینے چلا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پھر ایسا بھی منظر جلد سے جلد شروع ہو جائے کہ اللہ اس وبا سے ختم کرے, پھر ہمارے بھی قافلے یوں مدینے کی طرف رواں ہو جائیں. تو مولانا پھر واپس آتے ہیں, واپس رمضان کیسے گزاریں. تو ابھی رمضان میں آپ نے بتایا تراویح ہوئی, نماز کس طریقے سے ادا کریں. ابھی گرمی کا موسم ہے, یعنی کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے. لوگ عموماً ایسے وقت میں روزے کو ترک کرنے کے لیے بہت اوجھل ہوتے ہیں. تو ایسے معاملے میں آپ تھوڑے روزے کے فضائل بھی بتائیں, اور ایسے ٹیمپریچر میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی اور زیادہ ہوتی ہے, کیا فضائل ہیں روزے کے؟ روزے کی فرضیت یہ اسلام کے 4 اہم رکنوں میں سے ایک رکن ہے. ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں: کلمہ پڑھنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج ادا کرنا. روزے کی فرضیت اسلام کا ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ قرآن پاک نے ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کے ہاں جو نیکی کی جاتی ہے, جو بندہ اچھے کام کرتا ہے, تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے قریب 6 درجے ہیں کہ 6 طریقے سے اس کو اجرت ملتی ہے. 2 نیکی کے کام, 2 کام ایسے ہیں جن کی اجرت واجب ہے, 2 کام ایسے ہیں جن کی اجرت برابر دی جاتی ہے, اور 1 کام ایسا ہے کہ جس کی اجرت 10 گنا دی جاتی ہے, اور 1 کام ایسا ہے جس کی اجرت 700 گنا تک دی جاتی ہے. بلکہ میں ان اعمال کو 6 کے بجائے 7 ذکر کر دیتا ہوں. اور 7ویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اجرت بغیر کسی لمٹ کے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو بغیر کسی لمٹ کے کسی نیکی پر جو اجر دیا جاتا ہے وہ روزہ ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کی جزا ہے, اور روزے کی جزا اللہ نے فرمائی کہ میں خود ہوں. تو یہ ان لمیٹڈ جزا کا ایک عمل ہے. اب یہ کوئی اختیاری عمل بھی نہیں ہے کہ کوئی چاہے تو یہ ان لمیٹڈ اجر اور ثواب پانے کے لیے کوشش کیا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ یہ واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود جو بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے اس سے بہت زیادہ بیزارگی ظاہر فرماتی.
بلکہ ارشاد فرمایا، منبر رسول پر حضور جلوہ فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہلاکت میرے اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں آپ کو نقصان پہنچا دوں گا یا میں آپ کو مار دوں گا، تو میری ایک اپنی طاقت ہوتی ہے کہ میں مارنے کی کیا طاقت ذکر کرتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، تو یقیناً وہ ہلاکت دنیا و آخرت دونوں کے ضمن میں ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں ہلاکت ہو۔ بندہ دنیا میں جی تو رہا ہے لیکن چلتی پھرتی ایک باڈی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کوئی زندگی کی رمق اور بہار نہیں ہے۔ روزے کی فرضیت اہل علم کہا کرتے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہو پھر نہ رکھے تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، جیسے نماز کے ترک کرنے پر ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے روزہ رکھنے کی۔ یہاں حضور نے جہاں اس کے فضائل بیان کیے ہیں اس کے ترک کرنے پر اس کے گناہ کے بھی ذکر فرمایا۔ ایک حدیث مبارک جس کا مفہوم ہے کہ اگر جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا تو اس کا کفارہ زندگی بھر روزہ رکھنا بھی کافی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے جو ماحول میں ہے کہ روزہ رکھنے کو، ابھی ماضی قریب میں دیکھیں، اگر 5-10 سال پیچھے ہم جاتے ہیں تو ہمارے ہی علاقے میں یہ ماحول تھا کہ بچے کی عمر اگر 6-7 سال کی ہو تو بڑے شوق سے اسے روزہ رکھوایا جاتا تھا۔ روزہ رکھی کی ایک رسم ہوتی تھی، اسے پھول اور گل پیش کیے جاتے اور پوری دعوت کی جاتی۔ یہ ایک ترغیب کا ایک اچھا عمل ہوتا۔ جس گھر میں 5-6 سال کے بچے کو ایک پہلا روزہ رکھنے پر اتنے اہتمام کے ساتھ لوگوں کے درمیان اعلان کر کے دعوت دی جاتی، آج انہی کے گھر میں ایک نوجوان بچہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے کوئی اس پر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ جیسے حضور شعبان المعظم ہی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور یہ ترغیب بھی دیتے تھے اور خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے۔ یہی ہمارے لیے آئیڈیالوجی ہے کہ شعبان ہی سے اس کی تیاری کر لی جائے۔ بہت سارے مزدور طبقہ ہے، وہ مزدور آدمی تیاری کر لے کہ میں پورے دن مزدوری نہیں کر پاؤں گا، آدھی دن کی مزدوری کر لوں اور روزے رکھوں۔ بہت سارے کام کرنے والے ہیں جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی طے کر لیں، اپنے دکاندار سے کہیں کہ میں رمضان میں پورا وقت نہیں دے پاؤں گا، آدھا دوں گا، تو اپنی تنخواہوں کا معاملہ بھی طے کر لیں۔ وہ سب کر لیتے تو روزے کا بڑا اہتمام ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی جانب ایک قدم بڑھتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ابھی تو حالات ابھی ایسے ہیں کہ کچھ ایسے، اس سے پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے کچھ لیبر طبقہ ایسا ہے کہ وہ ان کا گھر بھی نہیں چل پاتا تھا، کہ اگر نہیں جائیں تو گھر بھی نہیں چلتا تھا، لیکن ابھی لاک ڈاؤن ہے۔ بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موقع ہے، جو ابھی تک نہیں رکھ پاتے تھے کوئی مجبوری کی وجہ سے، تو یہ بار ان کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ اچھا موقع ہے ان کے لیے۔ تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہیں؟ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ دیکھیے، میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اوپر ماحول آ گیا ہے، ہم روزہ رکھیں یہ الگ بات، روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، ماحول کون سا بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ جوانی تھی تو مسجد تک نہیں پہنچے، اب بڑھاپا آیا کہیں جانے کا موقع ہی نہیں تو مسجد جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول عبادت کے لیے مناسب نہیں، کہ جب کام کاج کرتے تھے، کھانے پینے کو سب کچھ تھا تو ٹھیک ہے، روزہ رکھ رہے تو اس میں فائدہ، اب کھانے کو بھی نہیں مل رہا ہے تو روزہ رکھ لیا جائے۔ تو وہ کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ یار صبح سے کچھ کھایا نہیں، اس سے اچھا روزہ رکھ لیتا تو اچھا۔ اصل میں ایسی چیزوں سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ جن کے یہاں کھانے کو میسر ہے وہ بھی روزہ رکھیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور جن کے پاس آج اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجبوری ہے، کھانے پینے کو پریشانی نہیں ہے، تو یہ نہ کہیں کہ بھئی روزہ ہی رکھ لیں اچھا ہوگا، نہیں، بلکہ یہ اہتمام کریں کہ میں آج اس حالت میں بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے روزہ رکھوں۔ مین روزے کی بنیاد اللہ کی رضا کی، بالکل رضا ہے اللہ کی، ہاں بالکل۔ بعد میں حالات تو بدلتے رہتے ہیں، حالات تو کسی بھی زمین میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اور حالات کے مطابق چلنا یہ ہماری سوسائٹی کے حساب سے چلنا، اور ہمیں بار بار کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں کس ماحول میں لانا چاہتے ہیں، اس ماحول کا اتباع ہی ہمارے لیے اصل میں فائدہ مند ہوگا، ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات تھی کہ جو بھی کام کریں بالکل اللہ کی رضا کے لیے پہلی نیت ہونی چاہیے، اور نیت المومنین خیر من عمل، جتنی زیادہ نیتیں ہوں اتنی زیادہ ثواب بھی ملیں گے۔ تو اسی ثواب کی نیت سے آپ بھی ایک اور کلام سنا دیں، اور سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ ہو، اسی نیت سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا پسندیدہ کلام سنا دیں تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ شاکر بھائی کا یہ پسندیدہ کلام ہے۔ نعت شریف تو ہر کوئی پسندیدہ ہی ہوتی ہے، چونکہ اب ماحول
ایک ڈر اور خوف کا چل رہا ہے جی ایک بیماری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور جلد سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے. آئیے اسی کے متعلق ہمارے ایک بھائی وقار نوری نے ایک کلام لکھا ہے مناجات, اسی کو پڑھتے ہیں. کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا, کرونا سے ہم کو بچا میرے مولا, مٹا دے جہاں سے وبا میرے مولا. پریشان امت یہ تیرے نبی کی, پریشان امت یہ تیرے نبی کی, کرم کی ہوائیں چلا میرے مولا, مٹا دے جہاں سے وبا میرے مولا. تو پھیلے رسل انبیاء اور صحابہ, تو پھیلے رسل انبیاء اور صحابہ کہ ایمان پہ آئے خزاں میرے مولا, مٹا دے جہاں سے وبا میرے مولا. تو آل محمد کے صدقے ساری وبائیں بلائیں مٹا میرے مولا, مٹا دے جہاں سے وبا میرے مولا. کرونا مرض سے تڑپتے ہیں بندے, کرونا مرض سے تڑپتے ہیں بندے, یہی التجا ہے بچا میرے مولا, مٹا دے جہاں سے وبا میرے مولا. کرونا خطرناک جیسی وبا میں, کرونا خطرناک جیسی وبا میں, جو ہے مبتلا دے شفا میرے مولا, مٹا دے جہاں سے وبا میرے مولا. وقار ہنسی کی یہی التجا ہے, کرونا وبا سے بچا میرے مولا, مٹا دے جہاں سے وبا میرے مولا. آمین آمین. کرونا جیسے وبا ہٹا میرے مولا. اور بہت اچھا کلام ہمارے وقار نوری نے لکھا ہے. تو ہم یہ کلام بھی ہمارے شاکر صاحب نے بہت اچھے انداز میں سنایا. تو یہ کرونا وائرس سے جس طریقے سے لوگ پریشان ہیں, عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بیماری کو ڈر کر گھر میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, کبھی کبھار پولیس کی لاٹھیوں سے ڈر کر گھر میں بیٹھ رہے ہیں. تو ابھی تو رمضان بھی ہے, پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ افطار کے بعد باہر بازار کی رونق دیکھنے کے لیے, حریص کھانے کے لیے, کچھ اچھی چیزیں کھانے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حریص بازار میں گھومنا, یہ ساری لائٹنگ وغیرہ دیکھنا ہی یہی رمضان ہے. تو حقیقت میں رمضان کس کو کہا جاتا ہے اگر بولا جائے تو؟ رمضان المبارک ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں جتنے اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال کا اگر لب لباب اور نچوڑ دیکھا جائے
تو ایک ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت اور لیاقت پیدا کرنے کی ایک عادت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں متقی بن سکے، پرہیزگار بنے اور اپنے عمل کو خالص اللہ کی رضا کو کرنے کی عادی بنے۔ ہم دیکھیں کہ کھانے پینے کی طاقت ہوتی ہے ہمیں، کھانے کے لذیذ غذائیں سامنے ہوتی ہیں، لیکن ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک ہمیں کچھ نہیں کھانا ہے۔ تو یہ جو پرہیزگاری ہے اس کی زندگی کے ہر شعبے میں آئے، اور جب وہ گناہ کرنے کی طرف جائے تو اسے یہ احساس ہو کہ جس طرح رمضان میں میں نے روزے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو پایا تھا اور اپنے خواہشات نفس کو بھی روک لیا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ 11 مہینے اپنی اسی عادت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اندر تربیت لائے اور اپنے دلوں کو ستھرا کر لے اور اللہ کا ایک سچا بندہ بننے کی کوشش کرے۔ یہ اصل میں رمضان کا مقصد ہے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا لعلکم تتقون، تمہیں یہ جو رمضان دیا گیا، روزے جو دیے گئے ہیں، اس سے تم متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ آج کا انسان اگر اسی پر کوشش کرے کہ جتنے گناہ کے کام ہیں ان پر جب بھی گناہ کی طرف اس کی زندگی کا کوئی حصہ بھی شامل ہونے لگے، وہ یہ سوچ لے کہ نہیں اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ نے اس کام سے مجھے منع کیا ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں اس رب کے حضور اس گناہ کو جو اس کے نافرمانی کا سبب بن رہا ہے، تو وہ رک جائے تو گویا کہ وہ رمضان کا مقصد بھی حاصل کر لیا، روزے کے فائدے بھی اس کو مل گئے، اور اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ سپر ہے، ایک ڈھال ہے، کل میدان محشر یہ اس بندے کو جہنم میں لے جانے کے معاملے میں روزہ آ کر بیچ میں ڈھال بنے گا، اور رب کے حضور عرض کرے گا کہ مولا اس نے بھوک پیاس کی شدت کو صرف تیری رضا کے لیے روکے رکھا تھا، تو اس کو جہنم میں نہ ڈال۔ اگر اس صبر اور اس استقامت کے ساتھ یہ نیکی اگر کام آتی ہے، اس کے علاوہ اگر بندہ دوسرے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے تو وہ بھی ڈھال بن کر کل انشاءاللہ اس کو جہنم سے نجات دے سکتے ہیں۔ یہ اصل میں رمضان کا مقصد ہے، نفس کی ستھرائی اور نفس کو مارنا اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا، اللہ کے حضور سجدہ جو کرنا ہے وہ اس کو حاضر رکھتے ہوئے اور اس کی رضا کے لیے کرنا، یہ اصل میں رمضان کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے رمضان کو گزارنا چاہیے، یعنی کہ رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ، بالکل تربیت کا ہے، اس طریقے سے 11 مہینے گزارے، ہاں ساری چیزیں رمضان کے مہینے میں پریکٹس سیشن کے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ جو رونقیں جو لوگوں کی نظروں میں چھائی ہوئی تھی انہیں حقیقت میں پتہ چل جائے کہ یہ اصل میں رمضان نہیں ہے۔ جو ساری رونقیں، بالخصوص میں آپ کے اسی پروگرام کے ذہن میں یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر رات جتنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم سے نجات دلاتا ہے، آخری رات جو چاند رات کہلاتی ہے، جس کو کہتے ہیں شوال کی پہلی تاریخ، پہلی رات، اس میں پورے رمضان مبارک میں جتنے بندوں کی بخشش ہوتی ہے ان ساروں کو ملا کر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ برابر برابر بخشش فرماتا ہے، اور اس رات خصوصاً اللہ توجہ فرماتا ہے کہ تمہارے عمل کی اجرت کی رات ہے، آج تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ میں اس کو بطور لطف انداز میں کہتا ہوں کہ رب کی طرف سے تو یہ آواز ہے، ندا ہے کہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے میں بخشش کروا دوں، جنت چاہتا ہے جنت دے دوں، جہنم سے نجات چاہتا ہے دے دوں، لیکن بندے کی ایک چھوٹی سی ذہنیت ہے کہ وہ چڈی بنیان اور چپل جوتے چاہتا ہے۔ تو یہی ہماری قسمت میں آ گیا ہے کہ جب ہم اس رات اللہ کے حضور سے یہ ندا آ رہی ہے اور ہم چڈی بنیان، جھانگے بنیان اور جو ہے جوتے چپل لینے لگ گئے ہیں، تو ہمارے نصیبوں میں بھی یہی سب آنے لگا ہے۔ کیوں نہیں بندے یوں کر لیتے کہ آخری اشرا سے پہلے ہی اپنے ضروریات کی چیزوں کو خرید کے رکھ لیتے؟ ہاں کچھ کچے سامان ہیں اس کو آپ اس رات سے بھی پہلے کر لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی تربیت ہے کہ 27ویں شب کو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ ساری دکانیں بند کر کے بس لگ جاتے ہیں۔ جس طرح 27ویں شب یا شب قدر، تلاش شب قدر میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اسی طرح آخری رات کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ کیسے ہم جو ہے بعض چیز پر عمل کر کے بعض کو فراموش کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے پر گزارنے اور اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ایک ایگزامپل کے طور پر دیکھا جائے تو مزدور سارا مہینہ مزدوری کرتا ہے، اور جب اس کی مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے تو ہم بازار چلے جاتے ہیں مزدوری مانگنے کے بجائے۔ ہاں، بلکہ آپ اس کو آپ تمثیلاً بھی کہنا چاہیں تو یہ ہے کہ بھئی ایک مزدور آدمی جو روزانہ کی بغیر 500 روپے لینا چاہتا ہے، جب اس کو سیٹ اس کا 500 روپے دینا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے 500 روپے نہیں چاہیے، چائے بسکٹ پلا دیجیے بڑا کافی ہوگا میرے لیے، تو چائے بسکٹ پہ اکتفا کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری کم نظری بھی ہے، کم عقلی بھی ہے، اور اس معاشرے کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا سسٹم بن گیا ہے۔ اس سوچ اور فکر کے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں سے ماحول بنتا ہے کہ ماحول سے لوگ بنتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ماحول سے لوگ بنتے ہیں۔
تو اگر جس طرح سے لوگوں نے یہ ماحول بنایا کہ آخری شب کو خریداری میں لگا دیتے ہیں، اگر وہی لوگ آج اگر اس سال یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ ہمیں 20 رمضان سے پہلے ساری چیزیں ختم کر لینی چاہیے، اور جو کچا سامان ہے جو عید کے لیے بڑے اہتمام کرنی چاہیے، اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ اچھے سے کھانے کا اہتمام کرو، تو وہ آپ کچے سامان کے لیے تھوڑا سا وقت مغرب سے پہلے بھی نکال لیں گے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور وہ رات پورے حق کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ بلکہ وہ رات نہیں، ایسے بہت سارے کام ہیں جن کو ہم نشاندہی نہیں کر سکتے، نہ آپ کا پروگرام اس کو گھیر سکتا ہے۔ اتنی چیزیں ہماری ہیں کہ ہم ماحول کے ایک بندے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کے بندے بننے کی بڑی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو یہ رمضان کے آخری رات کے بارے میں آپ بہت اچھی طریقے سے بتا رہے تھے تاکہ ہمارے ویورز دیکھیں اور اس سے نصیحت لیں کہ اس سے پہلے کہیں پریپریشن کر لیں۔ تو ایک آخری کلام ہمارے سیشن کے لیے میں درخواست کرتا ہوں پھر ایک بار ہمارے شاکر بھائی سے کہ ایک اور کلام سنا دیں۔ آپ پوچھ رہے تھے کہ میرا پسندیدہ پسند کلام کلام کون سا ہے؟ تو کلام رضا کوئی بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور میں اکثر اپنی محفل کی شروعات کلام رضا سے ہی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس محفل میں بھی وہ چیز رہ گئی تھی، آئیے اسے مکمل کرتے ہیں۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے، جس پر میرے آقا کا وہ در ہے، جس پر میرے آقا کا وہ در ہے، جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، صدق و عدل و کرم ہو ہمت میں، 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، جانو دل میرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا فیوریٹ کلام آپ نے اپنے الگ انداز میں سنا ہے، ماشاء اللہ۔ میں نے بہت بار سنا ہے کلام، لیکن ایسے انداز میں شاید پہلی بار سن رہا ہوں۔ ابھی آخری میں مولانا جاوید صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو ایک جامعی انداز میں رمضان کیسے گزاریں، آپ اگر بتا دیں بالآخر تو بہتر رہے گا۔ اس میں تمام مسلمانوں سے گزارش یہی ہے کہ رمضان مبارک آنے سے قبل ہی روزے کے مسائل سے واقفیت حاصل کر لیں، زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت حاصل کر لیں، تراویح کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں، قرآن پاک کی تلاوت معنی کے ساتھ یا اچھے علماء کی صحبت میں اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے تیاری کریں، اور اپنے 11 مہینے بلکہ اپنی زندگی کے سارے گناہ کو ٹٹول کے رکھ دیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ انسان کی زندگی ان 3 مرحلوں سے ضرور گزرتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک میں یہ تینوں مرحلے اپنی رحمت اور فضل سے عطا کر رہا ہے۔ تو
اس معاملے میں سوچے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ ایک ہماری سوسائٹی میں یہ بہت اہم مسئلہ بھی ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ سے گناہ کہاں ہو رہا ہے، اسی لیے وہ رمضان کی اہمیت سے اتنا واقف بھی نہیں ہے۔ جب آدمی کو پولیس پکڑ کے لے جائے اور پتہ چلے کہ اس نے لاک ڈاؤن کو توڑا ہے، تو اس کے دماغ میں ایک گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے واقعتاً توڑا ہے، تو وہ سزا پاتا رہتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنے گناہ کی سزا پا رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ لاک ڈاؤن کو توڑ کر پھر بھی اس کو جب پکڑے جانے پر یہ احساس کرے کہ مجھے زبردستی پکڑا گیا ہے، تو پھر اس آدمی کے رجوع لانے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو وہ گناہ کو گناہ سمجھے۔ ہر شعبے سے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، بلکہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ یہ گناہ ہونے کا کام شیطان اور نفس دو اہم دشمن ہیں جن کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں۔ تو گناہوں کا ایک شمار کر لے، پھر اس سے توبہ کرے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے، اور توبہ اور رجوع کر اپنے آپ کو اس تربیت کے ماحول میں لائے۔ یہ تربیت نفس کو بہت ستھرا کرنے کی ہے، دلوں کو پاک کرنے کی ہے، فکروں کو بہت اچھا کرنے کی ہے، اور فکری آوارگی کو درست کرنے کی ہے، نظروں کی بد نگاہی کو ٹھیک کرنے کی ہے، زبان کی گندگی کو ٹھیک کرنے کی ہے، اور برائی کی طرف جانے اور قدم بڑھانے سے روکنے کے معاملے میں اچھی تربیت کرتی ہے۔ اس معاملے میں اس تربیت کو پورا لے، اور لینے کے بعد اپنے مابقیہ زندگی میں بھی اسی تربیت کے حامل ہوتے ہوئے زندگی گزارے۔ ایک حدیث ہم سنتے ہیں اس موقع سے کہ اس ماہ مبارک میں جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور کوئی فرض ادا کرے تو اسے 70 گنا ملتا ہے۔ فرض ہمیں کیا کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ فرض صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے، فرض ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ فرض ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ اگر ہم ٹیچر ہیں تو اپنے شاگردوں کو ٹھیک ٹھاک پڑھائیں، یہ ہم پر فرض ہے۔ ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم کسی کا قرض لیے ہوئے ہیں تو قرض واپس کریں، یہ فرض ہے ہم پر۔ یہ سارے فرائض اگر ہم رمضان میں ادا کریں، بہت سارے ہیں، میں نے دو چند آپ کو اشارتاً ذکر کر دیے، اگر یہ سارے فرائض بھی ہم ادا کریں تو فرض اور قرض دونوں ادا ہو جائیں گے، لیکن گناہ اس کا جو ثواب ملے گا 70 گنا ملے گا۔ اس پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ صرف نماز نہیں، اور زیادہ تر رمضان میں لوگ نفل کی عادت زیادہ بناتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قضائے عمری کو عادت بنائیں کہ جتنے ہمارے چھٹے ہوئے ہیں، کیونکہ جب نفل کا ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے اور فرض کا 70 گنا مل رہا ہے، تو ہم فرض کے برابر لینے کے بجائے 70 گنا لیں، یہی عقل مندی کی علامت ہے۔ عقل مند آدمی کو یہی بھی کرنا بھی چاہیے۔ تو ان کی عادت بنائے، اور قرآن کی تلاوت کی عادت بنائے، جس میں جیسی درجہ بندی ہے۔ جس کو قرآن بالکل پڑھنا نہ آتا ہو وہ پڑھنے کی کوشش کرے، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ زیادہ پڑھے، اور جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کے معنی پر غور کرے، اور جس کو قرآن کے معنی تھوڑے سمجھ میں آ رہے ہیں اہل علم کی صحبت میں بیٹھے اور اس پر غور و خوض کی ترکیب بنائے، اور جس کو غور و خوض کی ترکیب مل گئی ہے اب وہ قرآن پر عمل والی زندگی شروع کر دے، اس لیے کہ قرآن کے یہ سارے حقوق ہیں، اور سارے حقوق کا جو آخری درجہ ہے رمضان میں 1% مسلمان بھی اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تلاوت اور سماعت تو قریب قریب ہو جاتی ہے، لیکن جو اہم حق ہے وہ رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بالخصوص کریں۔ آج کے لاک ڈاؤن میں بہت سارے مستحقین ہیں، مستحق تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ان تک زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے ذکر کیے ہیں، آپ اہل علم سے رجوع لا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پہلے کوشش کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو کہ ان تک زکوٰۃ اگر وہ مستحق ہیں تو ان تک کو پہنچائیں۔ مستحق کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس سوال لائے تو وہ مستحق ہو گیا۔ کبھی کسی موقع سے اس پر بھی ذکر کیا جائے کہ بھی مستحق ہوتے کون ہیں۔ اسلام بڑا غیرت والا مذہب ہے، بلا وجہ ہاتھ پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا، کہ جو حضور تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ضرورت نہ ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ پھیلایا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس کو انسانوں کا ہی محتاج بنا کے رکھتا ہے۔ تو انسان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ کا محتاج ہو کر رہے، انسانوں کا نہ رہے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن کے موقع سے کچھ صورتیں ہمیں وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، ضرورت مندوں کو پہنچائیں، خصوصاً مدارس اسلامیہ اس کے اہم حقدار ہیں۔ ان کو عادت نہیں ہے کہ رمضان میں کبھی اگر آپ کا تعاون نہ ملے تو یہ کیسے مدارس کو چلائیں۔ اس عادت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس رمضان میں ضرور سب کا تعاون کریں، جو بھی آپ کو طاقت بنتی ہے مدارس کے حق کو اپنے بالکل علیحدہ نکال کے رکھیں، یا بینکوں میں جمع کریں، ان کے اکاؤنٹ لے کر جمع کریں، یا رمضان کے بعد ادا کرنے کی نیت رکھ لیں، انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اس پر آپ اہل علم کی طرف رجوع لائیں،
تو ایک بہتر سے بہتر رمضان گزار کر بہتر ماحول کی طرف ہم اور آپ آ سکتے ہیں۔ رحمت کا حصہ، بخشش کا حصہ اور جہنم سے نجات کا حصہ یہ بالکل ہماری غفلتوں کے دائرے میں نہ جائے بلکہ احساس اور شعور کے دائرے میں جائے، اور فرشتے جو رب کی بارگاہ سے آتے ہیں کہ بندوں کو دیکھنے کے لیے، وہ یہ پیغام لے کر جائیں کہ مولا تیرے رمضان کا ان بندوں نے حق ادا کیا ہے۔ بالکل بہت اچھے انداز میں ایک علمی گفتگو آپ علمی انداز میں بتا رہے تھے۔ انشاءاللہ ہمارے ویورز جو ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو میں بالآخر ہمارے دونوں پینلسٹ کا، جو ہمارے دونوں مہمان ہیں، دونوں کا بھی ہمارے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پر لوگوں کو علم دیا، اور اپنے شاکر صاحب نے اپنے منفرد انداز میں لوگوں کو نعتیں سنائیں، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز رمضان کے مہینے میں ہم مسائل پر، زکوٰۃ کے، فطرے کے مسائل پر اور بھی مفتیان کرام سے ہم رابطہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ایپیسوڈز آپ کے سامنے جلد آئیں گے، تو دیکھتے رہیں دی گلبرگہ میرر ڈیکن ڈائجسٹ، اور ہمیں فیس بک پر، یوٹیوب پر